बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 5 जून है, इतवार का दिन, शाम का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपकी खिदमत में नई कहानी, नया प्रोग्राम, नया सवाल और जवाब और नया शेर लेकर एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, बात यह है जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि हम लोग, इंसानी फितरत है कि दूसरों के साथ होने वाले जुल्म, नाइंसाफ़ी वाक़यात और जज़ा और सज़ा से इबरत हासिल नहीं करते, सबक नहीं सीखते। ये हमारी शायद ये जिबिल्लत में पैदाइशी तौर पर शामिल है, या फिर हमने खुद बनाई हुई है कि हम कोशिश करते हैं कि जब तक हमारे अपने साथ कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा नाइंसाफ़ी, ज़्यादती, जुल्म ना हो, तब तक हम सबक नहीं सीखते, इबरत नहीं पकड़ते। दूसरों को कब्रिस्तान जाकर दफनाते हुए थोड़ी देर के लिए तो हमें खुदा याद रहता है, उसके बाद कब्रिस्तान से नीचे उतर आए तो फिर भूल जाते हैं कि हमने भी मरना है। दूसरों से के साथ होने वाले वाक़यात से क्यों नहीं सीखा जाता? अच्छा, चलिए मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी शहर में एक गरीब मछेरा रहा करता था, फिशरमैन। वो जाके करीबी कुर्बो जवार में शहर के दरियाओं, नदी नालों में मछलियाँ पकड़ता और मछलियाँ पकड़कर शहर में जाकर फरोख्त करके अपने बीवी बच्चों का खर्चा, घर का वाद कफील था, घर का खर्चा चलाता था। इसी काम, यही उसका पेशा था, जरिया आमदन, सोर्स ऑफ इनकम यही था कि दरिया, नदी नाले से मछली पकड़ो। रोज़ जाता जाल लेकर, और जो थोड़ी बहुत मछली हाथ लगती वो शहर आकर बेचकर अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए घर का खर्चा चलाता, किचन चलाता। एक दिन हुआ ये कि वो किसी दरिया के किनारे मछली पकड़ने गया। उसने जाल फेंका और बड़ी खूबसूरत मछली उसके जाल में आ गई। मछली उसने पकड़ी और सोचा ये कि चलो मछली काफ़ी वजनी है, ये शहर जाकर बेचूंगा तो मेरा आज के दिन का राशन, हमारे घर का, हमारे आज के दिन का किचन का खर्चा बन गया है, हमारे आज के दिन की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम अल्लाह पाक ने कर दिया है। अभी वो उसको संभाल ही रहा था अपने जाल को कि करीब से एक ऊबाश आदमी, बदमाश कह लें, ना आकबत अंदेश कह लें, ना समझ कह लें, कुछ भी कहें उसे, लेकिन करीब से गुजरा और उसने उसे वो मछली पहली नज़र पसंद आ गई। अब चाहिए तो ये था कि उसकी कीमत अदा कर सके, उससे ख़रीद लेता, क्योंकि मछेरे ने शहर जाकर भी तो फ़रोख्ती करनी थी, वहीं जाकर उसने बेचना ही था ना, तो वो ख़रीद लेता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने कहा ये मछली मुझे दे दो, आप कोई और पकड़ लेना। मछेरे ने कहा कि आप भाई, मैंने तो इसे फ़रोख्त करना है शहर जाकर, अगर आप लेना ही चाहते हैं तो उसके पैसे दे दो। जवाब में उसने एक थप्पड़ रसीद किया मछेरे को, और उसे पता नहीं, उसे बताया, उसे बोला तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, जानते नहीं हो मुझे। अब मछेरा गरीब आदमी भी था और जिस्मानी तौर पर भी लागर और कमज़ोर था। वो नहीं अपने हक को छीन सकता था, नहीं लड़ सकता था, नहीं सकत थी उसके जिस्म में, कख भी नहीं। उसके पास कोई चारा नहीं था कि उस तगड़े बंदे ने, बदमाश ने उससे वो मछली ज़बरदस्ती ले ली, छीन ली, उसके थैले से बाहर निकाल ली। अब वो जब बाहर निकाल रहा था थैली से, तो खुदा की कुदरत देखें कि उसी मछली ने अंगूठे पर उसे दांत काट दिया, उसे चक्की मार दी, दांत मार दिया, काट लिया उसको अंगूठे पर। अब जब वो मछली लेके अपने घर में चला आया, मछली उन्होंने घर में पकाई खाई, लेकिन शाम जब हुई तो उसके अंगूठे में टीस उठना शुरू हो गई। दर्द इतना शदीद होना शुरू हुआ कि वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, मुझे जल्दी से किसी हकीम, डॉक्टर या तबीब के पास लेकर के जाओ, मेरी जान निकल रही है, मछली ने काटा है मुझे। पहले तो हकीमों से इलाज करवाया, तबीबों से, लेकिन फिर उसे जाना पड़ा किसी बड़े शहर के बड़े डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब ने टेस्ट वगैरह करके, मुआयना करके, इंस्पेक्शन करके ये इस नतीजे पर पहुंचा कि चौधरी साहब, बहुत ज़रूरी है कि आपका अंगूठा काट दिया जाए। अगर नहीं काटेंगे तो ये जहर
اوپر کا اوپر پھیلتے جائے گا اور آپ کی ساری باڈی میں چلا جائے گا۔ ایک دو دن سوچنے کے بعد، رونے دھونے کے بعد، اس نے بالآخر مجبوراً یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میرا انگوٹھا کاٹ دیں۔ انگوٹھا کٹ گیا۔ اس کے بعد چند دن گزرے کہ اس کے پورے ہاتھ میں، ہتھیلی میں درد اور ٹیس، وہی چیز، وہی تکلیف ہونا شروع ہوا۔ اب پھر وہ اسی ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ جی، ڈاکٹر نے دوبارہ دیکھا اور کہا کہ جی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ زہر نے انگوٹھا سے نکل کر آپ کی ہتھیلی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہتھیلی کو کاٹ دیا جائے تاکہ یہ زہر بازو اور پھر اس کے بعد جسم میں داخل نہ ہو۔ ہاتھ کٹوانا پڑا جی، کچھ دن کے بعد ہاتھ کاٹ دیا، کٹوا دیا۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد درد اس کی کونی تک آئی، اس کی کونی تک بازو کٹا اور کندھے سے کٹ گیا۔ اور اب وہ آدمی پورے شہر میں، پورے علاقے میں شور کرتا ہوا پھر رہا تھا، پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، او مجھے دیکھو، او میرے سے عبرت حاصل کرو، او میرے سے سبق حاصل کرو۔ لیکن کوئی اس کی بات پہ کان نہیں دھر رہا تھا۔ اس لیے کہ انسانی فطرت ہے کہ ہم کہتے ہیں، چاہتے ہیں، سوچتے ایسا ہیں کہ جب ہمارے اپنے ساتھ کوئی واقعہ ہوگا تو ہم اس سے سبق سیکھیں گے۔ اب سوچیں ذرا کہ ہماری اپنی زندگی ہے کتنی؟ 50 سال، 80 سال، 100 سال جی لیں گے۔ اب 100 سال یا 50 سال اپنی زندگی میں وہ آنے والے واقعات کا انتظار ہی کرتے رہیں گے، انہی سے سیکھنے کی قسم کھا کر بیٹھے رہیں گے، تو پھر ان سے عبرت کب حاصل کریں گے، سبق کب حاصل کریں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہونے والے واقعات سے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو ظلم، زیادتیاں، ناانصافیاں ہم دیکھتے ہیں، اب اگر وہ بندہ پیسے دے دیتا، افزانہ لے لیتا، قیمتاً لے لیتا مچھلی کو، تو شاید اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ کرتے، اس کو دنیا میں سزا نہ دے۔ کیونکہ ایک شاعر کا شعر ہے، بڑا پیارا سا، موقع پہ مجھے یاد آ گیا۔ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ عدل و انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں، عدل و انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس بندے کو، جس کو مچھلی نے کاٹا تھا، بازو، کندھے سے بازو کٹ گیا تھا، اس کے سارے جسم میں ٹیس اٹھنا شروع ہوئی۔ اس کو بجائے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے، اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ جا، اب بھی وقت ہے، اس مچھیرے کو تلاش کر، غریب آدمی کو کہیں سے، اور اس سے معافی مانگ لے، جیسے تیسے ہو سکے اس سے معافی لے لو، جیسے بھی ہو سکے، ورنہ تم اس دنیا میں تو ذلیل و خوار ہو ہی رہے ہو، قیامت کے دن پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر اس نے کیا کیا کہ دوڑتے بھاگتے، پوچھتے پچھاتے، گرتے پڑتے، اس نے دور دراز جا کر اس مچھیرے کو تلاش کر لیا، اور اس کے جاتے ہی اس کے پاؤں پڑ گیا، اس کے گر کر اس کے پیروں پر ناک رگڑنا شروع کر دی، اور اس سے خدا کے واسطے معافی کا طلبگار ہوا۔ مچھیرے نے پہلے کافی دیر تک سوچا، خاموش رہا، مگر لوگوں نے سمجھایا، گھر والوں نے کہا کہ اسے معاف کر دیں۔ مچھیرے نے کہا، جا، میں نے تجھے معاف کیا، اور قدرت خدا کی یہ کہ اس کا وہ جو جسم میں درد تھا، تکلیف تھا، وہ رفع ہو گیا، دفع ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس کو ایک دفعہ پھر سے صحت اور تندرستی مل گئی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب تک ہمارے اپنے ساتھ نہ بیتے، چلیے اس سے ریلیٹڈ ایک بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کہانی کے بارے میں جتنے کردار جو میں نے آپ کو سنائے، نہ مچھیرے کا، نہ اس ظالم کا، بدماش کا، کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے، گواہ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نے تو نہیں دیکھا نا خود سارا واقعہ، لیکن موجودہ دور میں ہونے والا کرونا وائرس کو تو سب نے دیکھا ہے۔ کون ہے جس نے نہیں دیکھا؟ ترقی یافتہ ملکوں کو گھٹنوں کے بل لٹا دیا اس وبا نے، اللہ کی بھیجی ہوئی ایک مصیبت نے۔ اٹلی جیسا امیر ملک، لاکھوں کی تعداد میں وہاں اموات ہوئی۔ کہتے ہیں آرمی والے ٹرکس آتے تھے اور ڈیڈ باڈیز کو ان میں لوڈ کر کے لے جاتے تھے، پتہ نہیں کہاں جا کر دفناتے تھے، اور دفناتے بھی تھے کہ نہیں یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔
اٹلی کے بعد اسپین کا حال دیکھ لیں، امریکہ کا دیکھ لیں، یورپ، پورے یورپ کا دیکھیں، تو ہمیں کیوں یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ، اس ایک واقعے نے پوری دنیا کی معیشت کو لپیٹ کر رکھ دیا. مہنگائی کی ایک لہر جو اب بھی آئی ہوئی ہے، اب بھی چھائی ہوئی ہے، یہ اسی کرونا کے آفٹر شاکس ہیں. اسی کرونا کی یہ دین ہے کہ ابھی تک سارے ملک اپنے پیروں پر دوبارہ سے پھر سے بحال نہیں ہو سکے، اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے. وجہ یہی ہے کہ کرونا نے جئی کی تئی پھیر دی ہے. ہمیں عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور دوسروں کے ساتھ کبھی ظلم اور ناانصافی نہ کریں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور وہ سزا صرف قیامت کو ہی نہیں ملتی، اس دنیا میں بھی ملتی ہے. وہ شعر میں نے آپ کو سنا دی ہے کہ عدل و انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں، یہ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. آج بھی نہیں بھگت رہے ہم لوگ. پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں یا تیل کی مصنوعات کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. کون سی چیز ایسی ہے جو سستی رہ گئی ہے؟ کاروبار پوری دنیا کا ٹھپ ہو کر رہ گیا. بے روزگاری میں بے انتہا اضافہ ہو گیا. معیشتیں بڑے بڑے ملکوں کی، جو بڑے بڑے ملک اپنے آپ کو ترقی یافتہ امیر کبیر سمجھتے تھے، وہ زمین بوس ہوتے ہوئے ہم نے آنکھوں سے دیکھے اور سنا. مگر پھر بھی افسوس، صد افسوس کہ ہم سبق نہیں سیکھتے، عبرت حاصل نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کی طرف، دین مبین کی طرف لوٹ کر نہیں آنا پسند کرتے، زحمت نہیں کرتے. اور یہ ہم اس وقت سوچیں گے جب ہم بستر مرگ پر پڑیں گے، لیکن تب بہت دیر نہیں ہو چکی ہوگی. فارسی کا ایک شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. ارے وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا فارسی کو تھوڑا بہت جانتے ہیں، وہ اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ جب انسان میں سکت ہو، جب اس میں طاقت ہو، اس وقت وہ توبہ نصیحت پکڑے، عبرت حاصل کرے، تو وہ پیغمبروں کا پیروکار ہے. ورنہ بڑھاپے میں تو خون خار بھیڑیا بھی کہتا ہے کہ جی نہیں، میں نے ظلم کرنا، شکار کرنا چھوڑ دیا ہوا، اس لیے کہ اس کے اپنے منہ میں دانت کوئی نہیں رہا، اب وہ کر ہی نہیں سکتا شکار. اس وقت توبہ کرنا وہ توبہ ہوتی ہے؟ آپ خود ہی بتائیں کہ جب بھیڑیے کے منہ میں شکار کرنے کے لیے دانت نہ رہیں، طاقت اور سکت نہ رہے، ہمت نہ رہے، اور وہ یہ کہے کہ میں پرہیزگار ہو گیا ہوں. یہ ہے ترجمہ اس شعر کا، فارسی کے شعر کا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. یہ تھی جی آج کے کچھ خیالات، تصورات، کچھ ایسے الجھے ہوئے دائیں بائیں سے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. سوچا آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر شام کو یہ سارا کچھ شیئر کریں گے، مل بیٹھ کر ایک دوسرے کو سنیں گے، سنائیں گے. گر افتد قبول شد زہ نصیب، مجھ میں تو ایسی بات نہیں. جی میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، عام سا ایک بے وقوف سا اوسط ذہانت کا مالک ہوں. میرا کبھی کوئی دعویٰ نہیں رہا کہ میں بہت عقل مند ذہین فتین آدمی، کوئی جینیس ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. جی آج کے پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا سوال. مگر پہلے پچھلے سوال کی بات ہو جائے. پچھلے پروگرام میں نے آپ سے کیا سوال کیا تھا؟ بڑا مزے کا سوال تھا، اور وہ یہ تھا کہ دنیا میں سب سے پہلا حمام اللہ کے ایک برگزیدہ پیارے نبی نے بنایا تھا. آپ نے اس کا نام بتانا تھا اس نبی کا. جی بہت ہی اللہ کے پیارے مشہور و معروف نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلا حمام بنوایا تھا. آج کا سوال نوٹ فرما لیں.
سب کو پتہ ہے، سارے مسلمانوں کو خاص طور پر، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، پھینک دیا تھا، مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، آبادی سے باہر لے جا کر کنویں میں پھینکا، اور گھر آ کر اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ان کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور خون آلود کپڑے حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، خیر واقعہ لمبا ہے، پھر کسی دن آپ کو سناؤں گا۔ سوال میں نے صرف ایک سوال ہی کرنا ہے نا، سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن بند رہے، اس کنویں میں گرے رہے، اس کی مدت کیا تھی، کتنے دن ان کو کنویں میں رہنا پڑا؟ یہ تھا جی آج کا سوال، جس کا جواب آپ نے مجھے کل تک عنایت فرمانا ہے، اگر زحمت نہ سمجھیں تو، اگر زحمت کریں تو، اگر طبع نازک پہ ناگوار نہ گزرے تو۔ جی آج کا پروگرام کا تیسرا اور آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر جو میں آپ کے لیے چن کر، منتخب کر کے، انتخاب کر کے لایا ہوں، وہ بڑی مزے کی چیز۔ آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ سوچ سمجھ کر مجھے برباد کرنا ہے زندگی، سوچ سمجھ کر مجھے برباد کرنا اے زندگی، میری ماں نے بہت پیار سے پالا ہے مجھے۔ یہ تھا جی آج کا شعر جو میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا تھا، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ آج کے پروگرام کا خاتمہ یہیں پہ کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ نیکی اور اچھائی اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ اس ٹاپک پہ اگلے دن یا پھر کسی دن بات کریں گے کہ نیکی کرنے والے پر ہی نیکی کی جاتی ہے، ظلم کرنے والے پر کبھی رحم نہیں کیا جاتا۔ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا نا، یہ ہمارا دینی فیصلہ ہے۔ جو مخلوق خدا پر کے اوپر رحم نہیں کرتا، اس کے اوپر اللہ رحم نہیں کرتا۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں۔ ہم سب کا اللہ حامی و ناصر، اور پاکستان زندہ باد۔